अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा जरा जाबिर अल अहमद असबा 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के CDS और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा उनसे मुलाकात की है। हमने देखा मिडल ईस्ट का प्रेस जो है ख़बरें लगा रहा था कि कुवैत के शाही फरमान के मुताबिक वो दफ़ाई मुआहदा जो पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मई 2023 में तय पा गया था, उसकी तोसी कर दी गई है कुवैत के अमीर की जानिब से। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर हम अब देखेंगे कि इसके खुदोखाल क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये वॉर जो है हमने देखा कि वेज की गई है अमेरिका की तरफ से ईरान पे, गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक रेलिवेंस जो है खित्ते में मज़ीद बढ़ गई है। और ये चीज़ शुरू होती है पिछले साल 10 मई के बाद से, जब पाकिस्तान ने सितंबर के महीने में सऊदी अरेबिया के साथ जो है स्ट्रेटजिक दफ़ाई ताउन का मुआहदा किया था। और उसके बाद ख़बरें यही थी कि यही मॉडल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे दीगर खित्ते की कंट्री, जिसके अंदर कतर का जिक्र आ रहा था। लेकिन हमने देखा मिड जुलाई के बाद जिस तरह से ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई कुवैत के अंदर जो अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी हैं, उसके बाद से एक फ्रेंजी थी कुवैत के एंड के ऊपर है। और वो नो डाउट अमेरिका को लेके इस वक्त मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज़, पर्टिकुलरली जो गल्फ़ रियासतें हैं, वो इस नतीजे में पहुंच चुकी हुई हैं कि अमेरिका पे सोलली रिलाई नहीं किया जा सकता। तो वो अपनी जो स्ट्रेटजी को, सिक्योरिटी की जो ऑप्शंस हैं, उसे डाइवर्सिफाई कर रही हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली यहाँ पे क्रेडिबल पार्टनर के तौर के ऊपर सामने आता है। लेकिन क्या ये जो मुआहदा साइन किया गया था, जिसे कहा जाता है कि ये 2 तरफा दफ़ाई ताउन के हवाले से एक फ्रेमवर्क है, व्यूज़, क्या इस मुआहदे के अंदर वही शिक मौजूद है, एन अटैक टू सऊदी अरेबिया इज़ डीम्ड टू बी अटैक्ड ऑन पाकिस्तान? लेकिन हम देखते हैं अगर इसके खदोखाल, इसके फीचर्स को देखें तो इस तरह की कोई क्लॉज उस तरह से नहीं मिलती। व्यूज़, हम थोड़ा सा नेविगेट करते हैं इस मुआहदे के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं, अहम निकात इसके क्या हैं। व्यूअर्स, जो कुवैत का ऑफिशियल गज़ट है वो बताता है कि पाकिस्तान और जो कुवैत के दरमियान ये 5 साला डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत मिलिट्री एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान कुवैत की मिलिट्री को ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात भी की गई है। लॉजिस्टिक्स से मुतालिक भी जो है वो क्लॉज मौजूद है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जो है वो ताउन की क्लॉज मौजूद है। साइंटिफिक रिसर्च की जाएगी और उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ की बात भी की गई है। और साथ ही साथ मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की गई है कि दोनों मिल के मुश्तरका तौर के ऊपर असला भी बनाएंगे। जबकि व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, कि आपको पता है कि अगली जो जंगें होंगी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू होंगी। AI का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम देख रहे हैं इस जंग में, हमने देखा अगर इस जंग को हम इस तरह से देखें कि ईरान को क्या लेबॉर्ट्री के तौर पे, एक तजर्बा गाह के तौर पे यूज़ किया गया जब एंथ्रोपिक ने हिट किया आयतुल्लाह अली खामेनी को और मैनाब के अंदर स्कूल में। अब पैटर्न वॉर के जिस तरीके से ऑल टुगेदर बदल रहे हैं, वॉर जोन के अंदर है। उसके साथ साथ जो है जॉइंट मिलिट्री कमेटी बनाई गई है जो ओवरसी करेगी इन सारे मामलात को। व्यूज़, उसके साथ साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होंगी, जंगी मशकें भी करेंगे दोनों। व्यूज़, क्या वजह है कि 3 साल गुजर चुके थे इस माहदे को, लेकिन इसकी रेटिफिकेशन अभी क्यों की गई? और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि पहले जंग शुरू होते हुए 3 महीने हमने देखा कि कुवैत वाज नॉट इन द पिक्चर। कुवैत को उस तरीके से निशाना नहीं बनाया गया, या हम कह सकते हैं कि कुवैत की ज़मीन से अमेरिका ने उस तरीके से टारगेट को हिट नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं, कुवैत कहता है कि पिछले 4 महीने के दौरान हमें 1000 टाइम जो है एरियल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा है ईरान की जानिब से। लेकिन मिड जुलाई के बाद व्यूअर्स, जो फैक्ट्स हैं वो हॉरेंडस है। उसकी वजह क्या है कि कुवैत की जानिब से बार बार हिट किया गया ईरान को है। ऑफ कोर्स जब हम कुवैत की बात करते हैं तो हम कुवैत की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। वहाँ पे जो अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसने इंगेज किया टारगेट्स को, एयर स्ट्राइक्स को ईरान के अंदर है। और कुवैत का कहना है, कुवैत का दावा ये है कि कुवैत की ऑफिशियल गवर्नमेंट का, कि अली अल सलीम एयर बेस के ऊपर इंटरसेप्टर्स को हिट किया गया अमेरिका के। और ये वो इंटरसेप्टर्स हैं, पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे यहाँ गोला बारूद की कमी नहीं है। और ये 2-3 दिन की जो हमने पाज लिया, ये स्ट्रेटजिक पाज है जिसके अंदर हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल के ऊपर हमारी बातें नहीं बांधता तो वी विल हिट देम हार्ड। सीइंग इज बिलीविंग व्यूअर्स। अभी तो ईरान रिटेलिएशन की पूरी कैपेसिटी रखता है। हमने देखा सिंस द वेरी फर्स्ट डे लेके टिल दिस वेरी डे ईरान ने हर उस टारगेट को इंगेज किया रीजन के अंदर। कोई चीज़ उनकी रेंज से बाहर नहीं है। उसकी ताज़ा एग्जाम्पल जो है आपने गुज़िश्ता हफ्ते देखी कि जॉर्डन में अमेरिका की रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स को हिट किया गया, जिसके बाद खबरें ये हैं कि अमेरिका का पेंटागन सीक्रेसी के तहत अभी तक वो चीज़ बता नहीं रहा वहाँ के अवाम को कि कितने बॉडी बैग्स हैं, कितने लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, और इस चीज़ को वो डिफेंड करते नजर आए हैं। इसका मतलब है कि ईरान ने अमेरिकन जो आर्मी है उसे ब्लीड किया रीजन के अंदर। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जॉर्डन अटैक के बाद हम ईरान को सख्त जो है वो क्या कहते हैं कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। अच्छा व्यूज़, हम बात कर रहे थे कि कुवैत के अंदर व्यूज़ एमुनेशन का डिपो जो है कैंप पडेरी, उसको हिट किया गया। और उसके अलावा कुवैत का कहना ये है कि हमारे यहाँ जो
پاور پلانٹ ہیں ان کو بھی ایران نے ٹارگٹ کیا. اور ڈی سیلینیشن پروجیکٹ ویوز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ریجن کے اندر پانی کی اس طرح کی فیسلٹی نہیں فریش واٹر سپلائی کی, سمندر کا پانی لے کے ڈی سیلینیشن کے جو لگائے گئے ہیں وہاں پہ پروجیکٹ, ان کے تھرو انہیں کنورٹ کیا جاتا ہے, پینے کے پانی کے قابل بنایا جاتا ہے. اور یہی خطرہ تھا کہ اگر جنگ آگے بڑھتی ہے اور شہری ڈھانچے کو اگر ایران میں نشانہ بنایا جاتا ہے تو آل آؤٹ وار چھڑ سکتی ہے, کیونکہ موسٹلی کنٹریز ولنریبل ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای اور ایون کویت, عمان اور بحرین, کہ وہاں پہ بھی ڈی سیلینیشن پروجیکٹس ہیں. تو ایک ایسی صورتحال کیوٹک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے جس کے اندر جو ہے کوئی فریق بھی جو ہے وہ نہیں بچے گا اور ایک انسانی ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے کھڑا ہو سکتا ہے. بیکاز اگر اوور آل پکچر بتاؤں اس وقت وار کی سچویشن کے اندر, تو ایک پاس تو ہمیں نظر آتا ہے امریکہ نے کوئی اسٹرائک نہیں کی, ایران کی طرف سے بھی خاموشی ہے, اور پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے. جو انٹرم سائن کیا گیا تھا MOU اس پہ عمل درآمد کروانے کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا ویوز اس کی پہلی کلاز جو ہے ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. اور جو ریڈ سی ہے اس میں بھی اب نئے ہرمز کی طرز کے اوپر ہوتھیز کہتے ہیں کہ ہم چارج کریں گے, جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ عمان نے جو پرپوزل سینڈ کیا ایران کی جانب اس میں اسے حمایت حاصل ہے گلف سٹیٹس کی, جو بات کر رہے ہیں ملاکا اسٹریٹ کی طرز کے پلان کو, جس میں والنٹری کیپیسٹی کے اندر جو ٹینکرز ہیں وہ پیمنٹ کریں گے, اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نیویگیشن میں ہیلپ ہو, وہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس کے اندر ہو, اور ڈی مائننگ کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر چیزیں شامل ہیں, لیکن والنٹری کانٹیکس کے اندر ہے. وہ جو تھا کہ ہر جو ٹینکر ہے اس کو پے کرنا پڑے گا, اس چیز کے اوپر ایران کی کورٹ میں گیند, اور خبریں یہی ہیں کہ ایران نے کچھ لچک دکھائی ہے. لیکن ویورز وہاں پہ جو ہارڈ لائنر ہیں, وہاں پہ جو ہارڈ لائن فیکشنز ہیں, اور پرٹیکولرلی آیت اللہ مجتبیٰ کے جو حمایت انہیں حاصل ہے, کیا وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے. ابھی سچویشن بڑی پرکیریس ہے ویورز, بڑی ڈسٹریسنگ ہے, بڑی ڈیٹریمنٹل سچویشن ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئل مارکیٹس جو ہیں انہوں نے رسپونڈ کیا ہے, اور فیل گڈ فیکٹر کی وجہ سے آئل پرائسز نیچے کی طرف آ گئی ہیں. اس وقت امریکہ میں برنٹ کروڈ تقریباً $86 کے آس پاس ہے. ویوز کی دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ویوز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک ہیوک کریٹ کرتے ہیں. ابھی کی سچویشن جو ہے وہ بھی تسلی بخش قرار نہیں دی جا سکتی ہے. ابھی خبریں یہی ہیں کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود نہیں, وہ دوبارہ سے چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے دوبارہ سے اٹیک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ میگا کی طرف سے بڑا پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہے, کیونکہ جارڈن کے اندر جو ریزیڈینشل کمپلیکس کو ہٹ کیا گیا ہے اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ کافی گمبھیر ہوگی ہوئی ہے ان ٹرمز آف ڈیتھ ٹول, جو خبریں آ رہی ہیں. لیکن امریکہ میں پینٹاگن اس کی کنفرمیشن نہیں کر رہے. ویوز اگر ہم کویت کے حوالے سے بات کریں تو سعودی عربیہ کے بعد پاکستان کے ساتھ کویت کا یہ جو معاہدہ ہے اس کی بڑی اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف ڈیفینس ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں اکنامک انگیجمنٹ کے حوالے سے. ویورز تھوڑا سا میں اس کنٹری کی پروفائل آپ کو بتاتا چلوں. کویت ویورز پاکستان کویت سے 45 گنا بائی دا وے بڑا ہے. ویورز 17,818 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے کویت کا, اور کویت دنیا کا 6واں بڑا کنٹری ہے when it comes to the oil reserves. ویورز نو ڈاؤٹ OIC کے اندر کویت جو ہے وہ اپنا لیوریج رکھتا ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل اس کا نان پرماننٹ ممبر بھی پاکستان کے ساتھ کویت ہے. تو یہ دونوں جو ہیں 2 سال کے لیے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ سیکیورٹی کونسل کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ویورز وہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کا سوورن فنڈ, ویورز آپ کو پتا ہوگا کہ کویت نے اپنے آئل کو ڈالر کے ساتھ پیگ نہیں کیا, اس لیے ان کی کرنسی دنیا میں سب سے اوپر ہے. باقی تمام گلف سٹیٹس نے جو پیٹرو ڈالر اکانومیز بنی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی پیٹرول ہے اسے پیگ کیا ہوا ڈالر کے ساتھ ہے. اور ویورز کویت کا لارجسٹ ویورز جو سوورن فنڈ ہے وہ تقریباً $800 بلین سے زیادہ ہے. اور اگر GDP کی بات کریں تو اس کا ویورز اگر ہم میگنیچیوڈ میں آپ کو بتاؤں تو وہ $208 بلین ہے. پر کیپٹا انکم کے حوالے سے دیکھیں $38,000 جو ہے وہ پر کیپٹا انکم بنتی ہے کویت کی ہے. اور ویورز اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کا کیا لیوریج ہے, ویورز پاکستانی تقریباً 95,000 پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ویورز 19 سال کے بعد پچھلے سال 25 مئی کو کویت نے پاکستان کے اوپر ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو بین لگایا گیا تھا اس سے اٹھا لیا تھا. اب ویورز جو 95,000 پاکستانی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری بڑی لمیٹیشن ہے ویلتھ کریشن کے حوالے سے, تو ریمیٹنس کے اوپر پاکستان زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ویورز جو اسکلڈ لیبر بتائی جاتی ہے, اور یہ پاکستان کے فارن آفس کی آفیشیل ویب سائٹ بتا رہی ہے ویورز, اسکلڈ لیبر صرف 30% ہے, جس میں انجینئر ہیں, جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ڈاکٹرز ہیں. اور وین اٹ کمس ٹو انسکلڈ لیبر ویورز انفارچونیٹلی ہماری ایکٹیو لیبر فورس نہیں ہے, ہماری ایکٹیو لیبر مارکیٹ نہیں ہے اتنے زیادہ. ہم آپ کہہ لیں کہ ٹیک ساوی ابھی نو ڈاؤٹ ابھی کی جنریشن تو ہے, لیکن جو ہماری پہلے کی ورک فورس تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں جس طریقے سے وہ کیا گیا. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے تعلیم کے حوالے سے بھی کافی لمیٹیشن ہے. تو ویور 70% جو انسکلڈ لیبر بتائی جاتی ہے فارن آفس کے مطابق, اس میں وہی پلمبر, میسنز, باربر, ڈرائی کلینرز ہیں,
اور ٹیلرز ہیں. ویورز ابھی کی جو گنجائش نکالی ہے انہوں نے پچھلے 1 سال سے، تو میرے خیال میں بڑی گنجائش ہے پاکستانیوں کے لیے. ویورز جو پچھلے 1 سال سے ویزا ریلیکسیشن ہوئی ہے اس کے مطابق ویورز یہ توقع کی جا رہی ہے کہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے وہ اسکلڈ لیبر کو ایکسپورٹ کرے گی. اور اس کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو یوتھ دیکھ رہی ہے، ایک پوٹینشیل مارکیٹ ہے جسے ایگزاسٹ کیا جا سکتا ہے. اور جس سے میں نے بتایا کہ ان کا سوورن فنڈ، ان کا جی ڈی پی بتایا، اس کے علاوہ پر کیپٹا انکم میں نے بتائی. تو 2025 مئی کے بعد سے ورک ویزا، فیملی ویزا، بزنس اور ٹورسٹ ویزا کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کی ورک فورس کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. اور نو ڈاؤٹ گورنمنٹ چاہے گی اس مومنٹ کو کیپٹلائز کرنا. اور میرے خیال میں پاکستانی جو ہیں انہیں بھی امیگریشن کے حوالے سے اتنی لٹریسی ہونی چاہیے کہ کہاں پہ جانا ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. نو ڈاؤٹ ابھی کے حالات جو ہیں اتنے سازگار نہیں، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک پوٹینشیل روٹ ہو سکتا ہے وہاں کے اوپر، کیونکہ گلف وار کے بعد ہم نے دیکھا کافی پاکستانی کویت سے واپس آئے. 90s کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن ابھی کی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ کافی ہوپفل سینیریو کریٹ کرتی ہے ہماری یوتھ کے لیے. ایکٹیو یوتھ ہے ہماری ہے، جس طریقے سے ٹیکس آوی ہیں وہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر پاکستان آتا ہے وین اٹ کمز ٹو فری لانسنگ. تو مجھے لگتا ہے ایک پوٹینشیل مارکیٹ ہے جسے ہمیں ضرور ایگزاسٹ کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ویورز اگر ہم ان ٹرمز آف ٹریڈ دیکھیں تو ٹریڈ کا والیوم بھی بہت سلم ہے. بائیلیٹرل ٹریڈ کی میں بات کر رہا ہوں ویورز. 2025 جولائی سے 2026 تک کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ رہی ہے ٹورڈز کویت وہ تقریباً 18 کروڑ ڈالر سے زیادہ نہیں، جس میں ہم نے چاول، میٹ، فش اور ویورز ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو ہے اس کے حوالے سے پروڈکٹس جو ہے وہاں پہ بھیجی. اور کویت کے اگر ایکسپورٹس دیکھیں پاکستان کی طرف تو ویورز وہ تقریباً $2 بلین سے زیادہ کی بنتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں کروڈ اور ریفائنڈ جو پیٹرولیم ہے ان کی پروڈکٹس ہیں، کیمیکلز ہیں اور اسکریپ آئرن ہے. تو ویورز نو ڈاؤٹ ایک پوٹینشیل کنٹری ہے ریجن کے اندر. اور پاکستان جس طریقے سے ریجن کا ایک کریڈیبل پلیئر ہے، اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ہے، اور ویورز اسٹریٹجیکلی ریلائبل ہے پاکستان ہے. اور یہ چیز سعودی عربیہ کے اینڈ پہ ہم نے دیکھی ہے. اور ابھی اس وار کے اندر جیسے ہی ہوتھیز نے اٹیک کیا تو پاکستان نے ایک پک اینڈ میسج انہیں بھیجا کہ اگر آپ نے پاکستانی ٹینکرز جو بیئر کریں گے پاکستانی فلیگ اس کو ٹارگٹ کیا تو پھر ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کے اندر آئیں گے. اور اس کے بعد خبریں یہی ہیں کہ کسی پاکستانی جہاز کو ایسا ہٹ نہیں کیا گیا، لیکن کل ہوتھیز نے کلیم کیا کہ انہوں نے سعودی آئل ٹینکر کو ہٹ کیا. ویورز پاکستان اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس جنگ کو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، لیکن صورتحال ویورز بدستور کشیدہ ہے. ویورز ہم نے دیکھا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خبریں آ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق کے اندر ان ملیشیاز کو جو کہ ایران نواز ہے انہیں ہٹ کیا، کیونکہ وہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا سعودی عربیہ کی فارن منسٹری کی طرف سے کہ عراق کی طرف سے جو ہے اسٹرائک لانچ کی جا رہی ہیں، ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں. ویوز یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ اس وقت جو ہے وہ تینوں سائڈ سے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر رہا ہے میزائلز کو. ہوتھیز یمن سے اسٹرائک لانچ کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا اب جس طرح باب المندب انہوں نے بند کر دی ہے ریڈ سی، جہاں سے دنیا کا آپ کو میں نے بتایا تھا 10% انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے. اور اگر یہ روٹ بند ہوا اور جو سعودی کی آئل سپلائی یمبو پورٹ کے تھرو ہوتی ہے وہ لمبا روٹ لے کے افریقہ سے جائے گی، جس میں ٹریول کاسٹ بڑھ جائے گی بہت زیادہ، اور ٹائم بھی آف کورس وہ بہت کنزیومنگ ہے. تو ویورز دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی خطرہ ہے، اور تیسری طرف جس طرح عراق کو استعمال کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر ہے، یہ سچویشن کو مزید گمبھیر بنا رہی ہے. اور یہ سارے کا سارا میں نے کئی دفعہ کہا یہ اسرائیلی نفیریس ڈیزائن ہے جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ایک سنکنگ ہول بن جائے اور تمام مڈل ایسٹ اس کے اندر جو ہے کنزیوم ہو جائے. اور وہ ڈیفینیٹلی سچویشن نہ ویسٹ ایشیا کے لیے ٹھیک ہے، نہ گلوبلی آئل مارکیٹس کے لیے، نہ گلوبلی اسٹاک مارکیٹس کے لیے. اور آف کورس پاکستان جیسے کنٹری ہیں ہماری ولنریبلٹی بھی اور بڑھ جاتی ہے اکنامک کانٹیکس کے اندر. اور ویوز کویت پاکستان کے معاہدے کی بات کریں تو کویت پاکستان کے اندر فیول جو اسٹوریج فیسلٹیز ہیں اس کے قیام کے حوالے سے بھی دلچسپی رکھتا ہے. ویوز ڈیفینیٹلی جو ہے اگر پاکستان جو ہے دفاعی کانٹیکس کے اندر اگر تعاون کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اکنامک ڈیویڈنڈس جو ہمیشہ سے ذکر کیا جاتا تھا گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستانی پریس میں بار بار تذکرہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے پاکستان اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ہے، ہم دفاعی نوعیت کے معاہدے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ہمیں کیا اکنامک ڈیویڈنڈس اس کے مل رہے ہیں؟ کیا فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کریں گی؟ تو ویوز اب اگر سچویشن دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ابھی تک مٹیریلائز تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ معاملات ویوز بتا رہے ہیں کہ اکنامک ڈیویڈنڈس کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. کیونکہ ویوز پاکستان کی انرجی سیکیورٹی اور جو ایک انویسٹمنٹ کے کانٹیکس میں ہم سفر کر رہے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں آتی. تو میرے خیال میں کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے اس چیز کی توقع جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کویت ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے
فیول اسٹوریج فیسلٹیز بھی قائم کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور انرجی کی سیکیورٹی بھی پاکستان کافی حد تک پوری کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈیزل سپلائی کی مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بھی حالیہ دورے کے دوران جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ویوز پاکستان 2015 سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے رابطے میں ہے، لیکن ابھی تک وہ چیزیں 10 سال ہو گئے ہیں، اٹس بین 10 years now، وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی ہیں. لیکن اگر ان معاہدوں کے نتیجے میں، ان دفاعی نوعیت کے تعلقات کے نتیجے میں یہ چیزیں پاکستان کو، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو کسی حد تک میسر آ جاتی ہیں، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی اسٹریٹجکلی بہت بڑی وکٹری ہوگی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاؤن دا لائن جب یہ حالات بہترین ہوں، سازگار ہوں، کیونکہ پاکستان ایک ایلیمنٹ آف اسٹیبلٹی ہے، پاکستان ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہے اس کے اندر، اور ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ فریقین کو صلح کے ساتھ تصفیہ طلب معاملات جو ہیں ان کو نیگوسیشن کے تھرو جو ہے وہ حل کیا جائے. اور اس کے بعد کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ہوپ فل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ ہے، ان ٹرمز آف ڈیپر ریلیشن ہے، کیونکہ تمام ریجن کے جو کنٹریز ہیں وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے انہیں فل اسپیکٹرم کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کیا جائے. اور آف کورس اس کے جو اکنامک ڈیویڈنڈس ہیں اس کی ریفلیکشن جو ہے اس کے حوالے سے میں بہت پر امید ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا ویورز، کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.